अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हर तरफ बजट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और इस वक्त तमाम मसाइल जो हैं वो बजट में सिमटे हुए हैं और सबकी नज़रें भी हैं कि हुकूमत इन मुश्किल हालात में किस किस्म का बजट जो है वो देती है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस मौजूदा हुकूमत के लिए, लेकिन ये अज़्म करते हुए नज़र आ रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और वो कह रहे हैं कि एक ऐसा बजट हम देंगे जिसमें गरीब और मुतवसत तबके के लिए बड़े इक़दामात हम करें। पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो उन्होंने हदायत जारी की हैं उसमें ये भी है, उन्होंने कहा कि जितने हमारे पास मौजूदा वसाइल हैं उनको बड़े बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। आज जब कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ है उसमें इसहाक डार साहब ने ब्रीफिंग दी और कुछ अगर उसके मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो निकात में बताऊं तो उन्होंने बजट तरजीहात के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम सालाना तरक्याती प्रोग्राम जिसकी मंजूरी दी है उसका हजम जो है वो 1150 अरब रुपए रखा गया है और 200 अरब रुपए इसमें जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी उन्होंने इस तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ब्रीफ की हैं और ख़ास तौर पर पावर सेक्टर के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि तवानाई की बचत के लिए हुकूमत बड़े ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम इस वक्त कर रही है। इससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं अगर इसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाए। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि आइंदा बजट में विंड और शमसी तवानाई के मंसूबे जो हैं वो ज़रूर शामिल होने चाहिए और इसके अलावा सोलराइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी बहुत तेज़ी से काम होना चाहिए। फिर IT सेक्टर के हवाले से भी आज जो मीटिंग हुई है, एक आला सतह का इजलास हुआ है, इसमें भी खसूसी IT ट्रेनिंग जोन्स बनाने की जो है वो मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये यूथ को फोकस किया गया है, उनको लोन दिया जाएगा। तमाम शोबों को फोकस किया गया है। ज़राअत के हवाले से जो है बड़े खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो ज़ाहिर है एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसको जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे और जो चाइना जिस मॉडल पे काम कर रहा है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम लाएं और उसके मुताबिक काम करें। IT पे बहुत ज़्यादा फोकस हमें देखने में आया है और उन्होंने कहा कि इसमें हम IT के शोबे में हुनरमंद बनाने की कोशिश करेंगे। तालीम और सेहत के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फ़िक्स्ड टैक्स रजीम लाने का फ़ैसला हुआ है। ये तमाम तर काम किस तरह से होंगे, तालीम, सेहत, रोज़गार किस तरह लोगों को फराहम किया जाएगा। दूसरी तरफ हालात बड़े टफ़ हैं, IMF के साथ भी मामलात हमारे चल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इजहार कर रहे हैं इस बात का और उनको ये उम्मीद है कि शायद 30 जून तक ये मामलात हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। 9th 10th रिव्यू को शायद इकट्ठा करके मामला जो है आगे बढ़ें। बहरहाल इन तमाम तर हवालों से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, साफ़ी साहब भी सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, सर आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ है, फिर एहसन इकबाल साहब ने ब्रीफिंग दी है। आपको क्या तरजीहात नज़र आ रही हैं? फोकस किन सेक्टर्स पर इस वक्त आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है गवर्नमेंट का? थैंक यू नाहिद। ये वाकई जो आपने शुरू में बात की कि बजट की आमद है और जिस तरह से मौसम की शिद्दत में भी इजाफ़ा हो रहा है, इसी तरह बजट की वजह से भी आम लोगों की सारी नज़रें जो हैं वो बजट की जानिब लगी हुई हैं कि उन्हें क्या रिलीफ मिलता है। और नया बजट एक ऐसे माहौल में आ रहा है जब गुज़िश्ता पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान जो है शदीद मुआशी दबाव का शिकार रहा है और हमें जो है मुख्तलिफ़ शोबों में काफ़ी हमें नुकसानात भी बर्दाश्त करना पड़े हैं। और अब ये नया बजट जो है प्राइम मिनिस्टर की उन रहनुमा असूलों और उन हदायत की रोशनी में आ रहा है कि जिसमें उन्होंने ये हदायत की है कि बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। बजट में कारोबार दोस्त और आवाम दोस्त पॉलिसियाँ जो हैं उजागर होनी चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकें। नौजवान जो हैं वो उनको आगे बढ़ाने, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मौक़े मैसर आ सकें। ये तमाम इक़दामात जो हैं वो बजट में शामिल किए जा रहे हैं और आज उसका खुलासा जो है वो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में हमें नज़र आया जब एहसन इकबाल साहब ने बाद में मीडिया को एक बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी और उसमें बताया उन्होंने कि पाकिस्तान का जो नया PSDP आ रहा है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौमी तरक्याती प्रोग्राम, ये 1150 अरब का है जो कि पिछले साल जो है ये 700 अरब का था और इस मरतबा उसमें इजाफा किया गया
اور اس میں آپ نے درست کہا کہ 200 ارب روپے جو ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی رکھے گئے. اس کا سارا فوکس جو ہے دیکھیں ہم اگر ایک اوورآل جائزہ لیں تو سارا فوکس یہ ہے کہ قومی وسائل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے, خواہ وہ انرجی سیکٹر ہو, خواہ وہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا معاملہ ہو, خواہ وہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کا معاملہ ہو, یا پاکستان میں جو انرجی کے مسائل ہیں اس سے نمٹنے کے معاملات ہوں. تو یہ بات رکھی گئی ہے کہ لوکلائزیشن کی طرف بڑھا جائے اور پاکستان کی اپنے کارخانے جو ہیں, اپنی فیکٹریاں جو ہیں ان کو چلایا جائے. پاکستان میں درآمدات جو ہیں وہ ان کو کم سے کم کیا جائے اور برآمدات بڑھائے جائے, کیونکہ ملکی معیشت کے لیے جب تک ہم ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دیں گے ہماری ملکی معیشت بہتر نہیں ہو سکے گی. اب یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہی فوکس کیا گیا ہے کہ اس میں جو قومی ترجیحات ہیں وہ وزیر اعظم کے رہنما اصولوں کی صورت میں وضع کی جائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے, ابھی دیکھیں بجٹ آنے سے پہلے ہی 1 جون کو پرائم منسٹر کی طرف سے ایک نیا انیشیٹو آیا جس کے ذریعے لوگوں کو ایک بڑا ریلیف دیا گیا. پیٹرول, ڈیزل, مٹی کا اور اس میں گھی, کوکنگ آئل اور LPG کی نرخوں میں نمایاں کمی کی گئی. تو ایک ریلیف کا پہلو جو ہے لوگوں کو پہلے ہی ایک دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حکومت وہ پالیسیاں لا رہی ہے جو عوام دوست بھی ہوں اور ان کے مسائل میں اور معاشی مشکلات میں کمی کر سکیں. تو یہ وہ تمام اہداف ہیں جو بجٹ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے پاور سیکٹر کے حوالے سے صافی صاحب آپ سے بات کرنی ہے کہ وہ اس پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں سالانہ $1 ارب کی ہم اس سے بچت بھی کر سکتے ہیں اور سولر پروجیکٹس جو ہیں وہ زیادہ اس پر کام کیا جائے, ونڈ پروجیکٹس پر کام کیا جائے, تو اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا. اور پھر جو ہمارے لوکل لیول کے جو وسائل ہیں, مقامی جو وسائل ہیں, اگر ان کا استعمال کریں گے تو پھر ہم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک رپورٹ میرے پاس موجود ہے, وہ رپورٹ آپ دیکھ لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. معیشت کی ترقی میں انرجی سیکٹر کو کلیدی حیثیت حاصل ہے. وطن عزیز کو جہاں توانائی کے شعبے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے, وہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اقتدار سنبھالتے ہی توانائی کے شعبے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی گئی. موجودہ حکومت کے عوام دوست فیصلے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے توانائی کے شعبے کی اصلاحات کو بجٹ کا حصہ بنانے اور بجٹ میں ونڈ اور شمسی توانائی کے منصوبے شامل کرنے کی ہدایت کی ہے. ملک بھر میں جاری سولرائزیشن کے منصوبوں کو تیز کیا جا رہا ہے. لائن لاسز اور بجلی چوری کے سدباب کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومتی اقدامات اور توانائی کی بچت سے سالانہ $1 ارب کی بچت کی جا سکتی ہے اور اس سلسلے میں ونڈ اور شمسی توانائی کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. جی صافی صاحب, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا ظاہر ہے انرجی سیکٹر کا. پھر اس کے ساتھ ہماری صنعتیں ہماری جڑی ہوئی ہیں, پوری انڈسٹری ہماری سے جڑی ہوئی ہے, سب متاثر ہو رہے ہیں. اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. جی بالکل, کسی بھی ملک کے ترقی کے لیے انرجی کا شعبہ یا پاور سیکٹر جو ہے اس کا ہونا اور فعال ہونا اور سفیشنٹ ہونا وہ بہت لازمی بات ہوتی ہے. جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ جب توانائی کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے تو وہاں ہی پہ ترقی کا سفر کا آغاز ہوتا ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے جو آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا اور احسن اقبال صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی, اور اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن ہے پاور سیکٹر کو امپاور کرنے کے لیے, اور یہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں اب ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ IT اور انرجی سیکٹر کو انتہائی ترجیح دی گئی ہے. اور یہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جغرافیہ پاکستان کو دیا ہے وہ بھی نہایت اہمیت کا ہے. موسمی حالات اس طرح یہاں پہ ہیں, 4 موسم ہیں یہاں پہ, سورج کی بہت بڑی موجودگی ہے, طویل دورانیہ کے لیے سورج پاکستان میں نکلتا ہے. پھر میدانی علاقوں میں آپ دیکھیں کہ ونڈ انرجی کی کتنے زیادہ مواقع ہیں. تو یہ بات اور یہ اندازے بالکل درست ہے جو احسن اقبال صاحب نے آج بتائے ہیں کہ اگر پاکستان نے متبادل ذرائع استعمال کی توانائی کے تو پاکستان صرف اس ایک شعبے میں جو ہے $1 ارب کی بچت سالانہ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو شمالی علاقہ جات ہے یا جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ جو چھوٹے ڈیموں کے جو منصوبے ہیں, ماضی کی ایک حکومت نے تو اس کو بہت اچھالا تھا اور اس میں کافی
سیاست بھی کی تھی لیکن عملاً کچھ نہیں کر سکے. تو ایک تو یہ جو ہائیڈل پاور کا جو ہمارا سیکٹر ہے اس سے فائدہ اٹھانا، اور دوسرا جو الٹرنیٹ انرجی ہے، متبادل انرجی کے ذرائع ہیں ونڈ اور سولر، اگر اس کو ہم بروئے کار لائیں گے تو یقینی طور پر پاکستان کی توانائی کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اور بہت بڑا جو ہمارا زر مبادلہ جو ہم ایل پی جی اور پیٹرولیم مصنوعات اور اس قسم کی باقی چیزوں پہ توانائی کے شعبے میں باہر خرچ کرتے ہیں، اس کی بھی ہماری بچت ہوگی، اور ایکسپورٹ امپورٹ میں جو ہمارا ایک تفاوت ہے، جو بہت بڑا فرق ہے، اس میں بھی کمی آ سکتی ہے. بلکہ اگر ہم نے اپنے انرجی کے شعبے میں صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کیا تو یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کم از کم ایکسپورٹ اور امپورٹ کی جو ہماری بیچ میں جو تفاوت ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا بل جو بنتا ہے اس وقت وہ پیٹرولیم مصنوعات کے لیے بنتا ہے، جو سب سے بڑی ادائیگی ہم روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو یہ انتہائی اہم بات ہے کہ اس دفعہ حکومت ایک پلاننگ کے ساتھ بجٹ کی تیاریوں میں مصروف ہے. گرچہ ایک اپوزیشن کی ایک جماعت نے پاکستان کے بارے میں تو ابھی تک وہ یہی دہائیاں دے رہی ہے وہ جماعت اور اس کے کچھ لوگ کہ خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن سال سے زیادہ کا عرصہ اس حکومت کو ہوا، نہ تو حکومت ڈیفالٹ کر گئی ہے، اور آنے والے بجٹ کے جو اب ہمیں اشاریے مل رہے ہیں، جو اعداد و شمار مل رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی جو سرگرمیاں ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی جو سرگرمیاں ہیں، احسان اقبال صاحب کی جو کاوشیں ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بجٹ سازی میں مشکلات ضرور ہے، لیکن ایک عوام دوست اور طویل مدت اور قلیل مدت منصوبوں کا ایک خوبصورت امتزاج کے ساتھ ہم آنے والے بجٹ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جب دستاویز ہمارے سامنے مکمل اور ختمی آئیں گی، جب بجٹ پیش ہوگا تو تب ہی صحیح اندازہ ہوگا. لیکن آج جو وزیر اعظم صاحب نے آئی ٹی اور انرجی سیکٹر کے بارے میں جو اپنی ویژن کا بیان کیا ہے، تو چونکہ مسلم لیگ نون کا یہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان اندھیروں میں ڈوب گیا تھا، ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب نواز شریف صاحب آئے اقتدار میں، تو پھر وہ جو نہ ختم ہونے والی لوڈ شیڈنگ تھی اس کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. اس وقت بھی ہمیں حالات بہت مشکل دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس حکومت نے ماضی میں بھی قوم کو مایوس نہیں کیا تھا، اور ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ انتخابات سر پہ ہیں اور بھی سیاسی مسائل اور معاشی مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن پھر بھی ایک عوام دوست اور ایک مؤثر بجٹ کی ہم توقع کر رہے ہیں اس حکومت سے. ٹھیک ہے، اس وقت جو بجٹ کے خد و خال ظاہر ہے کہ جب جیسا آپ کہہ رہے ہیں فائنل ڈاکیومنٹ جب ہمارے سامنے آئے گا تو پھر ہمیں مکمل طور پر معلوم ہو پائے گا، لیکن جو تجاویز ہیں اور جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے وہ ان چیزوں سے یہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بڑھتی ہیں کہ یقیناً یہ ایک بہتر بجٹ ہوگا ان حالات میں جس میں آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بہت زیادہ عوام دوست بجٹ ہوگا، اور جو مشکل فیصلے بار بار بات کی جاتی ہے یقیناً کرنے بھی پڑیں گے، کیونکہ اب یہ ایک عام فہم بات ہے، حالات کا سب کو بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں، کیا ڈپریشن ہے معاشی طور پر، لیکن اس کے باوجود حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ایسا بجٹ ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. ایک بریک پر مجھے جانا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہمایوں خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم ان سے بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हुमायूं खान साहब ने हमने ज्वाइन किया था, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बड़े मारूफ माहिर मुआशियात हैं और मुआशी मामलात पे इन उमूर पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, इस बजट के हवाले से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इस वक्त इकनॉमिक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि तमाम सेक्टर्स को एड्रेस किया जाए और आम आवाम को कुछ ना कुछ उसमें रिलीफ ज़रूर दिया जाए। कैसे देख रहे हैं आप? एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। हमारे पास इस वक्त डॉलर्स जो हैं उनके ज़खायर कम हुए हैं। IMF का प्रोग्राम जो है वो अभी हम उसमें पूरी तरह जा नहीं पा रहे, तो वी आर इन अ प्रोग्राम बट एक रिव्यू कंप्लीट हुआ। अब इसके साथ साथ हमारे जो इंटरेस्ट रेट है उसके बढ़ने से हमारी मार्कअप की पेमेंट बहुत बड़ी हुई है, सो हमें एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर वहाँ पे करना है, पर लोगों को कुछ रिलीफ भी देनी है, इसलिए कि ऑब्वियसली इतनी बढ़ी हुई इन्फ्लेशन में आप चाहते हैं। तो आई थिंक द बेटर न्यूज़ फॉर पीपल इज कि आई थिंक पेंशन्स और वेजेस में आपको एक इजाफा दिखाई देगा, मेरा ख्याल है 15 से 20% का। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है इसमें आपको एक इजाफा दिखाई देगा, आई थिंक इसलिए कि IMF भी इससे एग्री करेगा, ये एक अच्छी बात होगी। आई एम होपिंग कि मिनिमम वेज को एक अच्छी सतह पर ले जाया जाएगा। आई एम ऑल्सो होपिंग कि कुछ बिकॉज यूथ पॉपुलेशन है तो उसके लिए कुछ स्कीम्स दिखाई देंगी, कुछ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्कीम्स होंगी, कुछ एग्रीकल्चर के लिए होंगी। सो ये तो एक साइड है जिसपे आप कुछ अपनी रिलीफ को टारगेट करके और जनरल सब्सिडी से उठाकर टारगेटेड सब्सिडीज पर ले जाकर आप कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली
لوگ ایک رائزنگ انفلیشن میں تکلیف میں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جی آپ اپنی بات بھی ضرور مکمل کیجیے گا. ابھی جو پیٹرول پرائسز میں کمی واقع ہوئی ہے, ڈیزل میں, کوکنگ آئل میں, کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں, اور گورنمنٹ یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے, ارادہ بھی ہے ان کا کہ ابھی ریفلیکٹ کر رہی ہیں چیزیں. انشاءاللہ آئندہ بجٹ میں اور اس کے بعد ہم اس پر زیادہ فوکس کریں گے اور زیادہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں. ڈالر کی بھی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے. تو دیکھیے نا, اب اگر آپ پاکستان میں یہ کوشش کریں کہ کسی طرح انفلیشن کو سنبھالا دیا جا سکے, تو اس کے یہی چند طریقے ہیں. یہ جو ایڈمنسٹرڈ پرائسز ہیں انرجی کی, اگر ان کو کم کیا جائے گا تو آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں. ان کو کم کرنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اگر روپے کی قدر جو ہے اس میں تھوڑی سی بہتری ہو جاتی, آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جاتا, سپلائی آف ڈالرز ہو جاتے, سپلائی آف را مٹیریل ہو جاتا, سپلائی آف گڈز اینڈ سروسز باہر سے ہو جاتا, تو آپ کو تھوڑی سی ایز آف ہو جائے گی یہ چیز. دوسری کہ obviously لوکل سپلائز بہتر ہوں. obviously آپ یہ بھی نہ بھولیے کہ فلڈ کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے. مثلا کاٹن کی بیلز جو ہیں وہ 10-11 ملین بیل عام ہوتی تھی پاکستان میں. پچھلے کچھ سالوں میں میں مانتا ہوں کہ کم ہو کے 8-9 پہ آ گئی, پر اس سال تو 4.5-5 ملین بیلز پہ آ گئی. سو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. بٹ ویٹ نے ایک سہارا دیا ہے. میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ پنڈی میں شاید روٹی کی قیمت جو ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس لیے کہ ویٹ کی قیمت میں کمی ہوئی, آٹے کی قیمت میں کمی ہوئی. وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ obviously ایک فصل اچھی ہوئی. میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ چیزوں کی قیمتیں کم کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی پروڈکٹیوٹی, اگر آپ اپنی صلاحیت ایگریکلچر کی پروڈیوس کرنے کی بڑھائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے تو اس وقت ویٹ اور آٹے کی قیمت میں اور کانسیکوینٹلی روٹی کی قیمت میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. جی اچھا سر, اوورآل اب اس وقت پاور سیکٹر پہ بھی بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کام کرنا, اور وزیر اعظم صاحب آئی ٹی سیکٹر پہ بھی بہت زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. آج ہی اجلاس ہوا ہے, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے پائی ہیں آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ, اور یوتھ کو انہوں نے کہا کہ فوکس کریں گے, جو اپنا بزنس شروع کر رہے ہیں, اسٹارٹ اپس جو ہیں جن کے, ان کو بھی ہم لون دیں گے. کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ جو سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے. آئی ٹی اور پاور سیکٹر کے حوالے سے آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ میں اگر مطلب I don't want to shock the nation, اگر بجلی کے سیکٹر کا ریفارم نہیں نہ کریں گے یہ اکانومی آگے جانے نہیں دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بجلی چوری کریں, 100 روپے کا بل جائے پورے پاکستان میں اور واپس آئے 85 روپے 88 روپے, وہ 13 14 15 روپے آخر کسی نے تو دینے ہیں. وہ بجلی نظام کو خراب کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لائن لاسز جو ہیں وہ مطلب جو نیپرا الاؤ کرے اس سے 5-6% اوپر ہوں, کئی جگہ پہ 10-15% اوپر ہوں. آخر یہ سارے نقصانات ہیں, یہ نہیں پورے ہو سکتے. انرجی سیکٹر کو تو آج بھی کام کیجئے, انٹرم میں بھی کام کیجئے, آنے والی حکومت میں بھی کام کیجئے. اس سیکٹر کو خودارہ حکومت کے چنگل سے نکال دینا چاہیے. یہ اس کا ہاتھ وہ کرنا چاہیے جو ٹیلی کام سیکٹر کا ہے. 5 پرائیویٹ سیکٹر والے سیٹ اپ ہو گئے ہیں. اس کو اگر ٹھیک کریں گے تو یہ جو نیڈز ہیں پاکستان کی انرجی کی, یہ پرائیویٹ سیکٹر خود ہی سپلائی کر کے پوری کرے گا. جو گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ یہ کہ جو بڑے پروجیکٹ ہیں, مثلا وابڈا کو آپ نہیں بیچ سکتے کیونکہ وابڈا نے آپ کے لانگ ٹرم پروجیکٹس چلانے ہیں جن کو پرائیویٹ سیکٹر نہیں پورا کر سکتا. ان کی رقوم زیادہ چاہیے, وہ ڈیمز ہیں, ان کی لینڈ ایکوزیشن ہونی ہے, وہ آپ ضرور کام کیجئے. بٹ یہ ڈسٹریبیوشن, ریٹیل, یہ حکومت کا کام نہیں ہے. یہ کسی کو بل بھیج کے خود ہی کلیکٹ کرنے دیجئے, کوئی کسٹمر نہیں دے گا تو نقصان کسی کمپنی کا ہوگا. یہ بہت اچھی بات ہے. آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس میں پوٹینشیل اس لیے ہے کہ یوتھ بہت بڑا ہے, انگلش اسپیکنگ یوتھ ہے. بٹ جہاں پہ آئی تھنک ہمیں سبق سیکھنا ہے وہ اگر آپ نیبرنگ کنٹری سے دیکھیں گے تو دیکھیں انہوں نے اپنے آئی ٹی کے انسٹیٹیوٹ بنائے. ہمیں بھی آج یہ انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے اور ان کا پھل آنے والے وقتوں میں ملے گا آپ کو, اس میں کوئی شک نہیں. دنیا جو ہے وہ تو ٹیکنالوجی کی ہے, اب تو مطلب there is nothing else left. جو ٹیکنالوجیکل دور میں آگے جائے گا وہی ترقی کرے گا. آپ کا انگلش اسپیکنگ یوتھ ہے, 23 کی میڈین ایج ہے, ان سب کو ہم ٹرین کریں, یہ باہر جا کر بھی کام کریں اور پاکستان میں کام کریں تو اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. زر مبادلہ بھی کمائیں اور اپنی فیملیز کو بھی سہارا دیں. ٹھیک ہے. اچھا اب سر زیادہ چیلنجز آپ کن سیکٹرز میں دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کو مسائل کہاں درپیش آئیں گے, اور یقیناً مسائل ہیں بھی, تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا؟ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کر آنا ہمیشہ سے ہی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. اس طرف
کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سو دیکھیں، ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں نا اب ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب لوگوں کی پینشن جو ہے اپنے ذمہ لیے ہوئے چلتے جائیں. 600 ارب روپے کی پینشن کا بل ہے، پورے ملک کا 1300 ارب کا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح یہ بل جو ہے آنے والے وقتوں میں اس کو سنبھالنا ہے، مطلب جو ہم ایکسپینڈیچرز کر. پھر میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے پاکستان میں 5 حکومتیں کام کرتی ہیں. یہ سارا بوجھ فیڈرل پہ ڈال کے سرکار چلانا جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا. NFC ایوارڈ میں ہم نے ایک اتنا بڑا جو ریونیو سائیڈ ہے وہ پروونسز کو دے دی. اس کے بعد ہم نے پھر بھی کہا کہ ہم ایجوکیشن بھی رکھیں گے، ہیلتھ بھی رکھیں گے، سوشل سیکٹر بھی رکھیں گے، زکوٰۃ اینڈ عشر بھی رکھیں گے، پاپولیشن. یہ پروونسز کا کام ہے. فوڈ اینڈ ایگریکلچر بھی پروونسز کا کام ہے. یہ پروونسز کو اپنی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. ایسا فیڈرل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو سبجیکٹس ہم نے شفٹ کیے ہیں 18ویں ترمیم میں اور پالیٹیشینز نے کیے تھے. پالیٹیشین کو دیکھیں، برا بھلا کہنا تو بہت آسان کام ہے، بٹ جو کام 18ویں ترمیم ہوئی، ایک ڈیولوشن ہوئی ملک میں، اس سے نیچے بھی ہونی چاہیے ڈیولوشن. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں اب وہ ڈیولوشن کمپلیٹ نہیں ہو رہی. اگر میں آپ کو ایک ریسنٹ فگر دوں، اگر حکومت جو اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ اور کرنٹ بجٹ پہ خرچ کرتی ہے ان سب ایریاز میں جو کہ پروونسز کا ڈومین ہے، تو آپ کو 600 ارب روپے کی سیونگ آئے گی. آپ کا جو بجٹ ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے گا. یہ ہیں آنے والے ایکچوئل کام جو ہم نے کرنے ہیں کسی سطح پر. اور دوسری طرف جو میں کہتا ہوں حکومت، مطلب یہ باقی چاروں حکومتوں کا کام ہے. اور آگے دیکھیے، یہ آپ کو سوچنا ہے کہ اگر آپ نے ریٹیل اور ہول سیل میں جب بھی ٹیکس لگے گا تو آپ نے تھریٹن کرنا ہے اسٹیٹ کو، تو پھر تو IMF سے ہی مانگ کے گزارا ہوگا. اگر آپ نے ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں لگنے دینا تو پھر IMF سے مانگ کے گزارا ہوگا. اگر آپ نے انہیریٹنس ٹیکس نہیں لگانا تو IMF سے مانگ کے گزارا ہوگا. یہ فیصلے تو قوم کو کرنے ہیں. کئی دفعہ ہم نے کوشش کی ریٹیل پہ پوری طرح ٹیکس لگانے کی، پر ہمیں واپس لینا پڑا. تو حکومت اگر اٹیمپٹ بھی کرتی ہے تو وہ اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوتی. لوگوں کو نا اب ریئلائز کرنا ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ ملک میں ہم اپنا شیئر دیں گے تو یہ پوچھ سکیں گے کہ ڈیفینس ہے، پولیس ہے، میڈیکل ہے، تب پوچھئے. اگر آپ اپنا شیئر ہی دینے کو تیار نہیں ہے تو یہ چیز پوچھنی جائز بنتی نہیں ہے. اور آخری ایک چیز کہوں کہ آمدن صرف کرنا نہیں ہے، فیکس آمدن بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ اپنی پاپولیشن کو 2.75% پہ گرو کرائیں گے تو پھر 55 لاکھ بچے پیدا کر کے ملک ٹھیک ہونے نہیں لگا. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشیات. اور جو اس وقت ازمپشنز ہیں اور جو تجاویز آ رہی ہیں بجٹ کے حوالے سے ان سے ہم بات کر رہے تھے. ہمایوں خان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر ذرا تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ IT سیکٹر کے حوالے سے تھوڑی آپ بھی اپنی انپٹ دیں کہ آج بڑا اہم اجلاس ہوا ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ خصوصی IT ٹریننگ زونز جو ہیں وہ بنائے جائیں، اس کی منظوری دی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نوجوان جو ہیں ان کو اس شعبے میں ہم لے کر آئیں گے، اور پھر اسکلڈ جو لوگ ہیں وہ ہونے چاہیے. لوگ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن جب ہنر نہیں ہوتا تو بڑا پھر نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ IT کے شعبے میں ہنرمند لوگوں کو بنایا جائے. پھر اس میں جو نوجوان اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم لونز دیں گے. بڑا فلیکسیبل قسم کا ان کو انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ اس سیکٹر میں زیادہ گرو کر سکیں لوگ. ہمارے پاس یوتھ بلج بہت زیادہ ہے تو ان سب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ ایک بڑا زبردست اس وقت ایک قدم نظر آ رہا ہے ہمیں. جی ہمایوں صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہمایوں صاحب مجھے سن نہیں پا رہے ہیں. ابھی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ نہیں کوئی ایشو ہے، اس کو ذرا پروڈیوسر صاحب دیکھیں. سر میں چاہتی ہوں کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایک تو ڈاکٹر نجیب صاحب نے جو بات کی، اگر آپ اس پر کوئی کسی چیز کو رسپونڈ کرنا چاہیں. دوسرا ایگریکلچر کے قومی اقتصادی کونسل میں بھی آج یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے اور بعد میں احسن اقبال صاحب نے بریف بھی کیا ہے کہ نئے بجٹ میں اور نئے ترقیاتی پروگرام میں جو 5 شعبے منتخب کیے گئے ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، اس میں نمبر 1 ایگریکلچر، نمبر 2 ہماری انڈسٹری، نمبر 3 ہماری مائننگ، نمبر 4 جو ہے IT اور نمبر 5 سکلڈ مین پاور. دیکھیں یہ وہ 5 شعبے ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. پاکستان دیکھیں بنیادی طور پر پاکستان
کہ پاکستان ایک ایگریکلچر بیسڈ ملک ہے، زراعت پر مبنی معیشت یہاں پر موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم جو ہیں وہ اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ زرعی شعبے کے بیشتر اجناس جو ہیں ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں، اس میں گندم بھی ہے، کپاس بھی ہے، چینی بھی ہے، اور دالیں تک جو ہیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا جو غیر ملکی زر مبادلہ ہے اس کی کثیر تعداد جو ہے ان فوڈ آئٹمز پر خرچ ہو رہی ہے. اب جو نیا بجٹ آ رہا ہے اس میں آج احسن اقبال صاحب نے یہ بات بتائی کہ بجٹ میں اور قومی ترقیاتی پروگرام میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ ایگریکلچر کو ہم نے نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا ہے. ٹیوب ویلز جو ہیں وہ جائیں گے سولر انرجی پر تاکہ متبادل توانائی ہو اور ہم جو ہے درآمدی توانائی جو ہے اس کو بچا سکیں، اس کا بل بھی کم ہو سکے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ فارمنگ کا جو سسٹم ہے اس کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، آسان قرضے دیے جا رہے ہیں کاشتکاروں کو، اور ان کو جو ان کی آلات ہیں زرعی آلات ان کے لیے بھی ان کو نئے جو ہیں انیشیٹو جو ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے لیے جا رہے ہیں. یہ وہ تمام اقدامات ہیں زراعت کے لیے جس کی بنیاد پر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں ان اقدامات کی بنیاد پر پاکستان میں زراعت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی. اور زراعت پر جو دباؤ ہے، دیکھیں پاکستان جو ہے 80% جو پاپولیشن ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے. اگر ہم گھریلو صنعتوں کو فروغ دیں، زراعت پر مبنی جو صنعتیں ہیں ان کو فروغ دیں، تو ہماری آبادی کے بھی بیشتر مسائل حل ہوں گے، ہماری خواتین بھی بااختیار ہو سکیں گی. اس کے علاوہ قومی معیشت میں ایگریکلچر کا کردار جو ہے بہت مناسب حد تک آگے بڑھ سکے گا. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کو اگر ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور ڈیٹرمینیشن اور اپنی سکلڈ مین پاور کے ذریعے آگے بڑھائیں تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، سکلڈ مین پاور کی بات ہو رہی ہے، اس پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہنرمند لوگ جو ہیں وہ ہمیں چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو جب تعلیم دلاتے ہیں تو یہی دماغ میں ہوتا ہے کہ نوکری مل جائے، اور وہ بھی سرکاری نوکری مل جائے تو ہمارے بچے چلیں ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا. لیکن اگر ہنرمند لوگ ہمارے ہاں زیادہ ہوں، پھر آپ اپنے بزنس سٹارٹ کر لیں، چھوٹے چھوٹے اپنے کام کر سکیں، تو اس میں ملک کو زیادہ فائدہ تو اس کا ہے. جی بالکل، یہ موجودہ زمانہ جو ہے یہ ہنرمندوں کا ہے. یہ جو ہے آپ لاکھ اچھے بجٹ پیش کرے، لاکھ سرپلس بجٹ پیش کرے، لاکھ ٹیکس فری بجٹ پیش کرے، لاکھ جو آپ کا جو پبلک سیکٹر ہے، جو آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہے یا جو آپ کا جاب سیکٹر ہے اس میں بہت سارے پیسے بھی انڈکٹ کرے، لیکن اگر آپ صرف روایتی تعلیمی سسٹم ہی میں پنسے ہوئے ہے، اور وہ بھی ہمارے ہاں ایک طبقاتی تعلیمی نظام رائج ہے جس کا کوئی خاص فائدہ جو ہے ماں سوائے ڈگریاں پروڈیوس کرنے کے علاوہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آیا. اگر ایسا ہوتا تو پاکستان نوجوانوں پہ مشتمل دنیا کا بہت بڑا ملک ہے. ابھی جو حقان صاحب تھے وہ جو بتا رہے تھے کہ جب آپ کے آبادی میں ہر سال 55 لاکھ بچے مزید ان کا جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ آپ کچھ بھی آپ کے وسائل ہو، جو آپ بہت اچھی منصوبہ بندی بھی کریں موجودہ آبادی کے لحاظ سے، اور ان کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، تو یہ آپ کے تمام جو وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے، جو یہ ہم آئی ٹی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، جو ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، جو ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں، یہ تبھی ہوگا کہ ہم ایک طویل المدت منصوبوں کے ساتھ سامنے آئے. قلیل مدت منصوبے تو یہی ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو ہماری آبادی موجود ہے اور جو آنے والی ہماری نسل ہے ان کو ہنرمند نہیں بنائیں گے، تو ہمارے مسائل جو کہ تو رہیں گے اور اس میں مزید جو ہے اضافہ ہوگا. بجٹ سازی ویسی بھی مشکل کام ہے، ہر حکومت کے لیے پاکستان جیسے ممالک میں ایک مشکل کام ہوتا ہے. موجودہ حالات میں تو مزید ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کی اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. آپ کے جو مالی جو عالمی ادارے ہیں وہ ان لوگوں کے ان بیانات اور منفی رویوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے براہ راست تیار نہیں ہے. یہ تو بھلا ہو کہ ہمارے جو برادر اور دوست ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا ہے، اور اس موجودہ حکومت کے پاس ایسی فائنانس
ٹیم ہے جو مینج کر رہی ہے چیزوں کو، لیکن چیلنجز پھر بھی بدستور موجود ہے۔ آنے والے فسکل ایئر میں آپ کو صرف ایکسٹرنل اکاؤنٹ فائنانس جو آپ کا گیپ ہے وہ تقریباً $25 ارب کا ہے، اور اگر آپ نے ایک طویل مدت منصوبے بنانے ہیں اور سسٹینیبل آپ نے ایک بجٹ سازی کرنی ہے آنے والے 3 سالوں کے لیے، تو کم از کم $77 ارب کی ضرورت ہے۔ تو ایسے میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک تو ہمیں الٹرنیٹ اور آؤٹ آف دا باکس سولوشنز پہ جانا ہوگا۔ انرجی سیکٹر جو ہے، جو ہم پہلے جس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہم نے سورج سے فائدہ لینا ہے، سولر انرجی کو بروئے کار لانا ہے، ہائیڈل کو ہم نے زیادہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ونڈ انرجی ہے اس کو استعمال میں لانا ہے۔ آئی ٹی کا شعبہ جو ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، ان کے جو آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ وہ آئی ٹی سے وڈرال کر رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ موجودہ حکومت نے آئی ٹی کے شعبے کو سنجیدہ لیا ہے، اسپیشل ون ونڈو آپریشن شروع کیے جا رہے ہیں، جو آئی ٹیز کے کمپنیز ہیں ان کو جو ہے ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے مراحت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پہ قدغنیں ختم کی جا رہی ہے۔ تو یہی جو آئی ٹی کا سیکٹر بھی، اس میں بھی ہنرمند آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ آن لائن کورسز کر سکتے ہیں، آپ اگر لوور جو ہمارا جو جہاں پہ تعلیمی شعبہ ہمارا ویسی بھی کمزور ہے، تو لوور طبقہ جہاں پہ ہم ووکیشنل جو ہماری انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو فعال کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز نہیں کریں گے تو یہ روایتی بجٹ سازی سے اور روایتی اقدامات سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ بالکل درست۔ اچھا، ہمایوں صاحب نے جوائن کیا۔ ہمایوں صاحب 100% جو ہے وہ بڑھانے کا وزیر اعظم صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ برآمدات کو بڑھائیں آئی ٹی سیکٹر میں، اور پھر آئی ٹی شعبے کو آئندہ برس انہوں نے اپنی برآمدات میں $4.5 ارب بڑھانے کا ہدف دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 45,000 کے قریب نوجوانوں کو ملک میں آئی ٹی کی تربیت دی جا رہی ہے، اور آئندہ بجٹ میں بجٹ میں 1 لاکھ نوجوانوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپس بھی دیے جائیں گے۔ ایک تو آئی ٹی سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے جس کو فوکس کیا جا رہا ہے، پاور سیکٹر کے حوالے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اوور آل آپ کا تجزیہ کیا ہے، اور خاص طور پر ان 2 سیکٹرز کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی تھینک یو نازیہ۔ ابھی جس طرح رشید صاحب نے بتایا کہ جو ہمارا ہمسایہ ممالک ہے جس کو ہم ہر طرف جس کا کمپیریزن کرتے ہیں، انڈیا، اس سال انہوں نے $245 ارب جو ہے آئی ٹی سیکٹر سے کمایا ہے، $245 بلین۔ اب آپ کو اندازہ کرنے کی کتنا بڑا ریونیو کا سورس ہے اس وقت، کیونکہ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ہمایوں صاحب آپ کو صحیح طرح سے سن نہیں پا رہے، بیک گراؤنڈ میں شور ہے، ذرا اس کو آپ فکس کر لیں تو میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ حافظ صاحب، سر تعلیم اور صحت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ واقعی 2 ایسے شعبے ہیں جن پر ہماری توجہ جو ہے بہت کم گئی ہے، لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ جو یہ خوشائن بات ہے کہ اس مرتبہ جو نیا بجٹ تیار ہوا ہے اور جو نئے منصوبہ بندی ہوئی ہے اس میں تعلیم اور صحت کو خصوصی توجہ۔ دیکھیں، یونیسکو نے تعلیم کا جو بجٹ ہے اس کا ایک معیار مقرر کیا ہے دنیا بھر کی قوموں کے لیے، دنیا بھر کے معاشروں کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، کہ ہر قوم، ہر ملک اور ہر معاشرہ اپنے بجٹ کا 4% جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کرے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی ہماری پاکستان میں کہ پاکستان کو جب بھی معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تو ہم نے کٹوتی جو ہے بجٹ سے کی ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے تعلیم کی طرف توجہ دی ہے۔ ہائر ایجوکیشن ہمارے 1 سال میں تقریباً 150 کے قریب پی ایچ ڈی اسکالر جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے، واپس نہیں آ رہے، تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جو نیا بجٹ تیار ہوا ہے اس میں ہائر ایجوکیشن کی جو اس کے لیے فکسڈ رقم ہے وہ 22 ارب سے بڑھا کر 60 بلین کی گئی ہے، تو یہ بڑا ایک جمپ آ رہا ہے اس کی طرف۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ صوبوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن اس کو دیکھیں، ہم نے آئین میں یہ بنیادی طور پر یہ بات طے کی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہوگا، اور اسٹیٹ جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دے گی۔ اب یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کی طرف بڑھے ہیں، اور ان کو نہ صرف مفت درسی کتب دی جا رہی ہیں بلکہ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ انہیں جدید ترین لیبس جو ہیں ان کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں آ رہی ہیں۔ کے بارے میں بھی اپنی انپٹ دے دیجیے۔ بالکل، تو یہ سب اقدامات جو ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایجوکیشن، اس کے علاوہ دیکھیں صحت کے جو شعبہ ہے
اس میں 2 نئے انیشیٹو جو ہیں پرائم منسٹر کے پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک ہیپاٹائٹس کے لیے اور دوسرا ڈائبٹیز کے لیے, اور یہ ان علاقوں میں کیے جائیں گے جہاں پر یہ زیادہ مریض جو ہیں وہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں, تاکہ ان علاقوں میں بھی یہ جو بیماریاں ہیں ان کے اثرات کو کم کیا جا سکے. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہتی ہوں ان کی بات مکمل ہو جائے. نہیں ہے صافی صاحب, آپ اوور آل, اب ہم مختلف جو سیکٹرز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے, اوور آل آپ کو, اب ظاہر ہے بجٹ جب آئے گا تو ہمیں معلوم ہوگا, لیکن پھر بھی کیا اس وقت ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں میں تو اس بات کو بھی اچیومنٹ سمجھوں گا کہ اگر اس موجودہ سیاسی اور معاشی خلفشار کے زمانے میں اگر حکومت بجٹ پیش کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور امور سلطنت معمول کے مطابق چل رہے ہیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح چلتے رہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. میں پہلی بتا چکا ہوں کہ ویسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بجٹ سازی جو ہے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ عوام کو ریلیف سے کام ہوتا ہے. عوام یہ آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ آپ کا IMF سے ڈیل ہو گیا, نہیں ہوا, آپ کے دوست ممالک آپ کی مدد کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, کون وزیر اعظم ہے, کون جو ہے اپوزیشن میں ہے, آپ کی سیاسی عدم استحکام کی کیفیت کیا ہے, آپ کے اپنی صفوں میں دشمن آئے ہیں, ان سے ان کو سروکار نہیں ہے. روٹی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عام غریب آدمی کا, غریب طبقہ جو پاکستان کی اکثریت ان لوگوں پہ مشتمل ہے, ہم جیسے لوگ جو ہے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ روٹی اور کپڑا اور مکان ہے. اگر ان 3 چیزوں میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے, جو ہو رہی ہے, آپ خود خاتون خانہ ہے, آپ کو اپنے کچن کا اندازہ ہے, مجھے اپنے کچن کا اندازہ ہے, حافظ صاحب اپنے کچن کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اگر وہاں پہ مسئلہ ہے اور آپ کے GDP نہیں بڑھ رہی ہے, فی کس آمدن کے ذرائع بڑھنے کی بجائے کم ہو رہے ہیں, اور مہنگائی کی شرح جو عالمی سطح پہ 35-36% سے زیادہ ہے, اور پاکستان میں تو تقریباً 38% سے بھی زیادہ ہے جو ہماری مہنگائی کی جو شرح ہے, تو ایسے میں اگر آپ کی شرح نمو جو ہے وہ 3-4% سے کم پہ ہو, اور مہنگائی جو آپ کی جا رہی ہے 35-36 اور 38% پہ جا رہی ہے, اور مزید بڑھنے کا بھی جو عالمی جو ماحول ہے, کساد بازاری ہے عالمی مارکیٹ میں, پاکستان سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں, تو اس میں سب سے ضروری بات یہی ہے کہ عوام اور جو متوسط طبقہ اور نچلا طبقہ جو ہے اور نوکر پیشہ طبقہ, ان کو حکومت نے ہر حال میں ریلیف دینا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو الیکشن کا زمانہ ہے. پہلے بھی یہ حکومت اس نعرے کے ساتھ آئی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا ہے, تو میرے خیال میں اب بھی مشکل فیصلے اس صورت میں کریں گے کہ عالمی اداروں کو ناراض کرتے ہوئے یہ ریلیف ضرور دیں گے. ہماری یہی توقع ہے, کم از کم جو نچلا طبقہ ہے ان کو ضرور ریلیف درکار ہے, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا. ابھی جو ریلیف دے رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ آگے برقرار رہے گا؟ کوئکلی اس کو دیکھیں, بظاہر سچی بات ہے, اگر میں سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے, جو پاکستان کی اقتصادی حالت ہے اس میں کوئی سبسڈی اور کوئی ریلیف پاکستان دینے کے قابل نہیں ہے, لیکن اس موجودہ حکمرانوں کی جو عادت ہے اور یہ ان کی جو ماضی کی جو روش رہی ہے, یہ ضرور دیں گے. ان سے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہے, تو یہ کچھ نہ کچھ جس طرح پینشنر ہے, جو آپ کے نوکر پیشہ لوگ ہیں, جو بے نظیر انکم سپورٹ کا جو پروگرام ہے اس میں ضرور اس میں وہ انڈکشن ان کو کرنا پڑے گی, کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کرنا پڑے گا. بہت شکریہ حافظ صاحب اور رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں خان صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. اس وقت ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور عام آدمی جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے بجٹ کے حوالے سے؟ فی الحال جو ساری تجاویز آ رہی ہیں, جو اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں, جو بریفنگ دی جا رہی ہے, اب ظاہر اب بجٹ آئے گا تو ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہو پائے گا. بہرحال حالات بہت مشکل ہیں, لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا بجٹ ہو جو عام آدمی کی زندگی پر اس کا ایک اچھا اثر ہمیں نظر آئے. اس پر مزید بھی بات ہوگی, لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.